अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आज से तकरीबन 25 साल कबल हम सब अपने मोड़ा शरीफ वाले पीर मुर्शिद के हमरा दाता साहब में हल्का बंद ज़िक्र जल्ला जिक्र जली ज़िक्र जली यार तू उर्दू दी ज़िक्र लतमा और पन मैं आ भी किधर है जली जिक्र की एक फॉर्म है। खैर चलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब आज से तकरीबन 25 साल कबल हम सब अपने मोड़ा शरीफ वाले पीर मुर्शिद के हमरा दाता साहब में हल्का बंद ज़िक्र जली और कल पर ज़रब की मश्क में मशगूल थे कि अचानक एक कड़क आवाज़ आई, क्यों उनकी गर्दन तुड़वाने लगे हो। ये यूजली लोग इस तरह करके जिक्र कर रहे होते हैं, अल्लाह हू ऐसे कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ जिक्र के तरीके हैं, तरीक़त मुख्तलिफ सलासिल की अपनी अपनी है। जो ऊंची आवाज़ में जिक्र किया जा रहा होता है जिक्र जली उसे कहते हैं। कई लोग दिल में पढ़ रहे होते हैं जैसे खफ़ी भी कह देते हैं, ऐसे समझ लो। आप लोगों के लिए टर्मिनोलॉजी इतनी काफ़ी है। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਫਸ ਜਾਣਾ ਬਾਅਦ ਜਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ठीक है ना। ਵਿੱਚ कई थे सर ये वैसे मेरे से जली थी लेकिन आप कह रहे हैं जिक्र है तो मैं आज से माफ़ करती हूँ। ये अपनी रूहानियत शुरू हो जानी है ना, थोड़ा कोई पता नहीं। जिक्र है कि मज़कूर है ये भी नहीं तुम लोगों को पता चलता ना। थोड़े जो अद्धे तो ज़्यादा मज़कूर समझते हैं अपने आप। अच्छा, तो अचानक एक कड़क आवाज़ आई, क्यों इनकी गर्दन तुड़वाने लगे हो। कुछ और भी अल्फाज थे, मैं सही याद नहीं रख सका। तंबीह का ऐसा सख्त और अचानक काटदार अंदाज था कि सब ने आंखें खोल लीं। एक दुबले पतले दराज कद बुजुर्ग असा समेत खड़े मुर्शद पाक को घूर रहे थे। हैरान कुन तौर पर हमारे मुर्शद पाक मुअद्दबाना सर झुकाए खड़े हो गए तो हम सब भी खड़े हो गए। उन्होंने हम सब को आंखें बंद करके दिल में प्यार से 3 बार अल्लाह पुकारने को कहा, लेकिन उनका अल्लाह कहना हमारे पूरे जिस्म पर शदीद लर्ज़ा तारी कर देता था। उन्होंने हमारी आंखें खुलवाईं, मुर्शद पाक को गले लगाया और चल दिए। वो आपके बाबा जी सैयद सफदर अली बुखारी थे, लेकिन उस वक़्त तक मैं नहीं जानता था कि वो कौन थे। मैं इस तरारन यानी कि अपने हल्के को छोड़ के, ये गोल दायरे में बैठे होते हैं, हल्का बनाना उसे कहते हैं। मैं इस तरारन उनके पीछे चंद कदम ही चला था कि यकदम मुड़े और बोले, वापस अपने मुर्शद के पास जाओ, तुम्हारा हिस्सा उधर ही है। इतना तहमकाना अंदाज था, मैं वापस हो लिया। मुर्शद से जब दरियाफ्त करने की कोशिश की कि ये कौन है, तो धीमे से लहजे में बोले, ये रिजालुल गैब में से हैं, बहुत बड़ी ड्यूटी पर हैं। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बोले। हम में हिम्मत थी। कुछ अरसा बाद दाता साहब गया तो मुलाकात हुई। भागकर सलाम किया तो फ़ौरन बड़ी दिल फरेब मुस्कुराहट से जवाब दिया, बल्कि कंधे पर थपकी दी और बोले, तुम्हारा मुर्शद सुचल है, उसकी इत्तबा करो, हमारा सलाम देना। कुछ अरसा बाद मैं 7 समुंदर पार आ गया और 10-12 साल वापस ही ना जा सका। इस दौरान मेरे मुर्शद भी पर्दा फरमा गए और बाबा जी के विसाल का भी पता चला। कुछ साल पहले लिल्ला उनके दरबार पर भी हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ। अब आपके चैनल से इधर कनाडा बैठा नशा पूरा करता हूँ, लेकिन एक सवाल आज भी तंग करता है, ये रिजालुल गैब कौन होते हैं। अलिफ सीन उनका नाम है, वो एब्रीविएशन में ही ठीक है। सवाल मेन इनका ये है, वो तो बाबा जी से कोई मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं कहीं। दाता साहब बाबा जी इस तरह के अचानक एंट्रियां डाल देते थे, तो वो वाक़या तो कोई हुआ होगा, उसको वो नरेट कर रहे हैं जितना उन्हें याद है। रिजालुल गैब आप में से कौन बताएगा। करम शाह साहब, पीर करम शाह साहब, आप शाह जी। अमूमन भरी महफिल में जो कहे पता नहीं, वो उनमें से हो सकता है। आप ऐसे समझ लें, कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम सब आदम की औलाद हो। ये मेरी समझ है, मैं गलत हो सकता हूँ, असल तो उलमा को पता होगा, अल्लाह वालों को पता होगा। मैं जितना गौर किया है कुरान के बारे में, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, तो मैं
کیونکہ میرے سے پوچھ رہا ہے تو میں اپنی سمجھ بتا سکتا ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور برابر ہو, ماسوائے ان کے جو تقوی میں بہتر ہے. تو اللہ جو بہتری کا کرائٹیریا بتا رہے ہیں کہ ہمارے میں جو بہتر ہیں وہ ہیں جو تقوی میں بہتر ہیں. اب تقوی کی ڈیفینیشن عام زبان میں کی جاتی ہے خوف خدا یا اللہ کی حیا کی, جس میں جتنی زیادہ ہے, زندگی میں جتنی بار اسے موقع ملا اور اس نے اللہ کی حیا رکھی اور کوئی غلط کام نہیں کیا, یہ اس کا تقوی ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. یہ نہیں کہ اللہ کے خوف سے, دوزخ کے خوف سے نہیں, معشوق ناراض نہ ہو جائے, اس کو ایسے سمجھتے ہیں. اس کو حاضر ناظر صرف لوگوں کو بتانا نہیں, خود ماننا کہ وہ دیکھ رہا ہے اور اس کو میں نے فیس بھی کرنا ہے, تو پھر میں کیسے فیس کروں. یہ سب تقوی میں آتا ہے. اب اللہ کریم کہہ رہے ہیں کہ ماسوائے ان کے جو تقوی میں بہتر ہیں. یہ تو ایک کرائٹیریا ہو گیا. جو سادات بچی آج وہ چلی گئی ہیں, وہ آج یہی میرے سے بحث کر رہی تھیں کہ میں تو سید ہوں اور آپ کی باتوں سے میں پتہ چلا کہ آپ کہتے ہیں کہ سید کی عزت کرو. تو میرے والد صاحب نے تو ہمیں یہی بتایا ہے, خطبہ حجت الوداع کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کالے کو گورے پہ یا گورے کو کالے پہ یا عربی کو اجمی پہ یا کسی نسب کی وجہ سے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. تو ہم سادات کے بچوں کو اس لیے بتایا جاتا ہے کہ ہم میں سنوبشنس نہ آ جائے یا غرور نہ آئے. تو ہمارے ابو کہتے تھے کہ کچھ نہیں, ہم سب برابر ہی ہیں, بس یہ ایک پہچان ہے, ایک نسبت ہے. وہ ان کی اپنی جگہ عاجزی ٹھیک ہے, لیکن یہ نسبت بہت بڑی نسبت ہے سادات کی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کی عزت کریں. اگر وہ اسی راستے پہ چلتے ہیں پھر وہ عالمی ہیں, سرکار کے راہ پہ جو چلتے ہیں کا درجہ بڑا ہے. اس میں کون کون کتنی تقوی سے رہا, کون کہاں لڑکا, کون کہاں نہیں لڑکا, اس میں اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کون آگے پیچھے. لیکن اسی تقوی کے ساتھ اللہ ایک اور جگہ ایک اور کرائٹیریا بھی بول رہا ہے. جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تم میں سے تقوی میں بہتر ہیں یا جنہیں میں نے فضیلت دی. اب یہ اللہ میاں کی ڈسکرپشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچانک اتنا نیک عبادت گزار شیطان ہیں, فرشتے ہیں, دوسری مخلوقات ہیں, تو اللہ کریم نے اچانک کہہ دیا کہ نہیں بیٹا میری جرابیں مجھے دے دو. تو اللہ نے کہہ دیے نہیں, آدم تم سے بہتر ہے. اب آدم علیہ السلام نے ابھی کوئی عبادت کوئی تقوی کچھ نہیں دکھایا ہوا, لیکن اللہ نے فضیلت دے دی. اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جیسے خامد کو میں نے بیوی پہ فضیلت دی, اللہ کی مرضی ہے. ہاں ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ چونکہ وہ اپنا خرچ کرتا ہے, وہ یہ اس کی ذمہ داری ہے مرد کی مین جو اللہ کی طرف سے ہے. اگر وہ نہیں کرتا, اپنی ڈیوٹی نہیں نبھا تو پھر وہ اس درجے سے گر گیا, وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. نظام چلانے کے لیے اللہ نے اس نظام میں ایک فیصلہ دے دیا کہ بہتر ہے کہ خامد کی فضیلت. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جیسے میں نے انبیاء کے بارے میں ہمیں تنبیہ ہے کہ ہم 1,24,000 پیغمبر آئے, ان میں کچھ صاحب کتاب ہیں, رسول ہیں, نبی ہیں, پیغمبر ہیں. لیکن اللہ ساتھ کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں نے ڈیفرینشیٹ نہیں کرنا کہ یہ نبی زیادہ آگے ہے, یہ نبی زیادہ پیچھے ہے, ہمارا نبی زیادہ آگے ہے. یہ کام تم لوگوں نے نہیں, درجے تم نے نہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے. اس سے مجھے لگتا ہے کہ اگر نبیوں کے بارے میں ہماری اوقات نہیں ہے تو اسی طرح ولی ہوں یا صحابہ کرام ہوں یا اللہ کے بندے کے ساتھی ہوں, ہمیں کوئی پتہ نہیں. ہمیں بہتر ہے کہ ہم اپنا منہ بند رکھیں. ہاں جن کی واضح کوئی ایسی حرکتیں ہیں جو سامنے ہیں تو ٹھیک ہے, اس کی مذمت کی گئی, اوپنلی کی گئی یا کرنی چاہیے, لیکن راستہ کلیئر کٹ ہے نبی. تو نبیوں میں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں نے نہیں کرنا, لیکن ساتھ ہی کہہ رہا ہے پتر جی تھوڑی دیر نہ کر, ساتھ ہی کہہ رہا ہے کہ جیسے میں نے آل نوح کو فضیلت دی, پھر آل موسیٰ کو دی, آل عمران کو دی اور آل ابراہیم کو دی. اب حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں انہیں آدم ثانی بھی کہتے ہیں, کیونکہ جب طوفان نوح آیا تو ایک بار سارا کچھ وائپ آؤٹ ہو گیا, دوبارہ سے نسل انسانی بھی اور دوسری ساری چیزیں, پانی غائب ہوا اور ساری چیز آباد ہوئی. تو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی باقی انبیاء آگے آئے, تو حضرت ابراہیم ہے. اب حضرت ابراہیم ہی کی اولاد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں جو حضرت اسحاق والی سائڈ سے ہے,
حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، اور پھر آگے آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت ابراہیمی کی اولاد میں سے اس سائڈ پہ حضرت اسماعیل ہیں، اور پھر آگے آخر میں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آل ابراہیم میں ویسے تو یہ دونوں ہی آتے ہیں، لیکن اللہ اسپیسیفکلی آل موسیٰ کہہ رہے ہیں. آل موسیٰ کو بھی فضیلت دی اللہ نے، جو موسیٰ علیہ السلام کی راہ پہ انہیں فضیلت دی. اور آل عمران، حضرت عمران جو ہیں حضرت عیسیٰ کے نانا ابو ہیں، کیونکہ بی بی مریم کے ہسبینڈ تو ہے ہی کوئی نہیں ہے، تو حضرت عیسیٰ کے والد تو ہیں ہی نہیں ہیں، والدہ ہی ہیں، اور والدہ کے جو والد ہیں حضرت عمران ہیں. تو آل عمران یہ ہے. اہل تشیع آل عمران حضرت ابو طالب سے بھی لیتے ہیں، لیکن میں اگر ابھی اس وقت قرآن پہ ہی رہوں، میں نہیں اس مسئلوں میں نہیں جاتا، سیدھے سیدھے انبیاء کی جو ذکر ہو رہا ہے وہ آل عمران اس جگہوں پہ میں نے پڑھا تو میں نے وہ بیچ میں ذکر کر دیا وہ ہے. لیکن اب یہ چار کا ذکر اللہ خود کر رہے ہیں، تو ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذکر ہو رہا ہے آل عمران. یا موسیٰ کو فضیلت دی ہے، ان کی آل کو فضیلت دی، کتاب ہیں ان کے پاس، صاحب کتاب ہیں. اگر دیکھا جائے تو انہی کی لڑی آگے چل کے بیسیکلی آ کے حضرت عیسیٰ تک بھی وہی میسیج آ رہا ہے، اور ان سے پہلے حضرت داؤد بھی بیچ میں آ رہے ہیں، زبور بھی ان پہ آ رہی ہے، توریت بھی آ رہی ہے، انجیل بھی ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کریم سارا. انہی موسیٰ علیہ السلام کے پاس توریت ہے. اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام بہت بڑے ایک نبی جنہیں جنوں پر بھی ہواؤں پر بھی حکمرانی ہے، ان کے دربار میں بھی ایک صاحب کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی ہے جو کہ ملکہ سبا کا تخت لے آئے فوراً. ان کے دربار میں ایک شخص، کچھ لوگ کچھ تفسیروں میں ان کا نام آصف برقیہ لکھا جاتا ہے، وہ اللہ کا کوئی ولی ہوگا نا، نبی تو وہ خود ہیں بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے کہا جی یہ لیں. اب یہ ان کے پاس کون سا علم ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام استعمال نہیں کر رہے، یا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ ایکسپرٹیز نہیں ہے، یا وہ یہ کام خود نہیں کر رہے، اور یہ آصف برقیہ صاحب یہ اللہ کا بندہ ہے کوئی، یہ ان کی درباری ہے، ان کا اس نے منگوا دیا. اسی طرح یہ اللہ کے بندے، ان کے بارے میں یہ ذکر کوئی نہیں ہے کہ یہ نبی ہیں نہیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فضیلت والے نبی ہیں، وہ اللہ سے کہہ بیٹھتے ہیں کہ یا اللہ، جو آپ سورہ کہف کی بات کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرے پاس اب فائنل علم ہے، میرے سے اوپر علم والا تو زمین پہ کوئی نہیں ہے اس وقت. تو کہا گیا کہ یہ سوچنا بھی نہیں، آپ سے بھی اوپر علم والے ہیں. بڑی ایکسائٹمنٹ کرنی، میں ملنا چاہتا ہوں، عالم بندے سے ملنا چاہیے، اتنا زیادہ علم جن کے پاس میرے سے بھی اوپر علم ہے. ان کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی اس وقت کی جو قرآن کریم ہے یا اس وقت کی جو الہامی کتاب ہے وہ ان کے پاس ہے. اس کی ڈسکرپشن بھی انہوں نے کرنی ہے، شریعت اس کی لاز کیا ہیں کیا نہیں وہ انہوں نے کرنے پہلے. یار اس کو بند کر دینا کسی نے لایا. کہا گیا کہ آپ چل کے جائیں، کیونکہ درجہ جس کے پاس علم زیادہ ہے تو پھر چل کے جایا جائے گا. کنویں کے پاس پیاسے کو جانا پڑے گا. اور میں اس میں جتنا غور کرتا ہوں صرف سورہ کہف کے واقعے کے حساب سے، بہت ڈیٹیل میں نے جاؤں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ نے انہیں کہا کہ آپ اپنے ان کا دوست یا بھائی ہے حضرت ہارون علیہ السلام، دوسرے پیغمبر جو ہیں یا ساتھی ان کا، کہ جہاں پر تم لوگوں سے غلطی ہوگی یا ان سے غلطی ہوگی یا مچھلی ان کی گر جائے گی یا کھانا ان کا، جہاں دونوں دریا ملیں گے، وہ ساری نشانیاں بتائی گئی ہیں. اور وہاں بالآخر ان کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. اور خضر علیہ السلام جو ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ اللہ کا بندہ ہے، نبی ہیں اور یہ آئے ہیں ملنے. تو وہ انہیں اعتراض ہی کر رہے ہیں، انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں آئے ہیں، اب وہ کیا ضرورت ہے، یعنی آپ اپنی ڈیوٹی کریں، مجھے اپنی ڈیوٹی کرنا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گا، بس میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، آپ کیا کرتے ہیں، کیا علم ہے. تو پہلا سٹیپ ہے جس میں وہ کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں،
جن بچوں نے وہ دریا پار کرایا ان کی کشتی میں سوراخ کر دی۔ دوسرا سٹیپ ہے جس شہر کے لوگوں نے ان کو ذرا سی لفٹ نہیں کرائی، راستہ بتانے پہ تیار نہیں، کھانا دینے پہ، پانی پوچھنے پہ تیار نہیں، بلکہ اگر کسی دیوار کے سائے میں بیٹھے ہیں تو انہوں نے وہاں سے بھی اٹھا دی، جی ہماری دیوار کے سائے سے اٹھو۔ تو مسافروں کے ساتھ اتنا برا سلوک ہے۔ اس شہر کی دیوار گر رہی ہے کوئی کسی کے گھر کی، تو ان کے کہے بغیر حضرت خضر علیہ السلام جو ہے اس دیوار کو سہارا دینا شروع ہو گئے ہیں، یا اس کو مرمت کرنا شروع ہو گئے ہیں، جس پہ حضرت موسیٰ کو اعتراض ہے کہ جب اتنے گندا شہر ہے اور یہ اپنی دیوار میں بیٹھنے نہیں دے رہے، آپ ان کی گرتی دیواروں کو سہارے دے رہے ہیں۔ اور وہ انہیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا تھا آپ نے چپ رہنا، آپ نے میرے کام میں نہیں بولنا۔ تیسری بار تو انہوں نے حد ہی کر دی ہے کہ انہوں نے ایک معصوم بچہ گلی میں کھیل رہا ہے بڑا صاف ستھرا نیٹ کلین سے، جس طرح اچھے بیبی ہوتے ہیں، اور اس نے زوردار سلام بھی مار دیا ان اجنبیوں کو، اور موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے ہیں کتنا اچھا بچہ ہے اور کتنا تمیزدار ہے کسی اچھے گھرانے کا، اور خضر علیہ السلام نے اس کی گردن ہی اتار دی، جس پہ موسیٰ علیہ السلام چیخ ہی پڑے ہیں کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں، کہا گیا کہ میں نے تمہیں کہا تھا تم نے چپ رہنا۔ وہ واقعہ سورہ کہف میں آپ پڑھیں گے تو ایسے ہے۔ رجال الغیب یہ ہوتے ہیں، مجھے میری سمجھ یہ ہے کہ یہ کوئی اللہ کی اپنی حکمت ان کی ہوتی ہے، ان کے بارے میں کم ہی جو لوگ جانتے ہیں، یا ان کے بارے میں کم انفارمیشن دی جاتی ہے، اور ان کی اپنی کوئی ڈیوٹی ہوتی ہے، ڈیوٹی کے لوگ ہوتے ہیں۔ جو میرے آپ کے سوال کا جو جواب ہے، مجھے یہی سمجھ آئی ہے ان لوگوں کی۔ باقی علماء کرام اس کے اوپر بول چکے ہوں گے، اور کافی کچھ کتابوں میں آپ کو مل جائے گا، آپ اس میں دیکھ لیں، مجھے اتنی ہی سمجھ آئی ہے۔ سورہ کہف کا یہ جو واقعہ ہے، اس سے مجھے بھی یہ سمجھ آتی ہے، میں اس سے یہ عکس کرتا ہوں۔ تو میری ماں کہتی ہوتی کہ جڑے پنڈ جانا نہیں تو راہ پوچھنے کا بھی فائدہ کوئی نہیں۔ یا جو موسیٰ علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے وہ خضر علیہ السلام کی نہیں ہے، جو خضر علیہ السلام کی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی نہیں ہے۔ یا کسی اور نے کہا تھا کہ جو موسیٰ کے پاس تھا وہ خضر کے پاس نہیں تھا، جو خضر کے پاس تھا وہ موسیٰ کے پاس نہیں تھا۔ تو ان کی ڈیوٹی اپنی اپنی تھی۔ اسی طرح ہمیں اپنی پہچان ہونی چاہیے کہ میرے ذمہ ہے کیا، اتنا میں کام کر لوں۔ کسی دوسرے کی کیا ڈیوٹی ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کو ناپنے تولنے جج کرنے کے چکر میں کئی بار انسان خود اپنے آپ کو خراب کر لیتا ہے، خواہ مخواہ کی جو ہے مصیبت میں پھنس جاتا ہے، اپنی پہچان بھی بھول جاتا ہے، کسی کی کیا اس نے کرنی ہوتی ہے۔ خیر